अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं हुरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं और या साहब के साथ, उनमें सबसे पहला मौजू ये है कि जो हमने इस पर देखा कि जो जबरी तब्दीली मज़हब की रोकथाम का जो मुजव्वज़ा बिल है वो वज़ारत इंसानी हुकूक़ को एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया है वज़ारत मज़हबी उमूर ने। और इसमें जो बात कही गई है, इससे पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर इस मौजू के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा इस पर आवाज़ उठाई जाती रही है, इस बिल की शकों के हवाले से, और जो इस पर वो शकें जिनके हवाले से ये कहा जाता रहा और जिसके ऊपर ये आवाज़ उठाई गई कि इनको तब्दील किया जाए, इन पर या इन पर गौर व खौज किया जाए या इनको रिव्यू किया जाए। उसमें यह है कि 18 साल की जो उम्र की जो शर्त है, इसमें एक ये शर्त है जज के सामने पेशी और 90 दिन इंतजार को गैर शरई और गैर कानूनी और बुनियादी आनी हुकूक के मुनाफी करार दिया गया है। ये वो चीज़ें जिसके ऊपर वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से इसको वापस भेजा गया। इस पर बात करेंगे और इस पर ज़रा खुलकर आज मज़ीद बात करेंगे कि इस पर और मज़ीद ये जो हुआ है, और वफाकी वज़ीर जो मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह क़ादरी साहब, उनके हवाले से वो भी क्या कहते हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस पर गुफ्तगू होगी और साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और यही तवक्को की जा रही है, बल्कि उनकी मुलाकात भी है। 24 सितंबर को वो अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जो जनरल असम्बली का इजलास है वो चल रहा है और इसके अलावा भी उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हैं। भारत के अंदर खलबली ज़रूर है, भारतीय हुकूमत को खलबली ज़रूर है, बेचैनी ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है। इस सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। और इससे पहले जो हम बात करते रहे कि जो क्वाड बना हुआ है या जो नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर ख़ास तौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अब नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उन पर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर औरिया साहब ने भी निशानदेही की है। सबसे पहले जो इस मौजू हमारा है जो जबरी तब्दीली मज़हब की रोकथाम के हवाले से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह क़ादरी साहब का एक क्लिप हमारे पास है, ज़रा वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों वजारत इंसानी हुकूक की तरफ से एक बिल आया था, उसका मुसव्वदा जबरी मजहब की तब्दीली का। जबरी मजहब की तब्दीली की कमेटी दोनों हाउस इसकी बनी है। मैं भी उसका मेंबर हूँ, मुसलसल बैठता हूँ। हसास इशू है तो कभी भी मैं उसमें नागा नहीं करता। हमने उनको अपनी सिफारिशात के साथ वापस भेज दिया है, जिस सिफारिशात का खुलासा यह है कि वो बिल जिस कैफियत में है अभी इसमें काबिल कबूल नहीं है। 18 साल से कम उम्र किसी शख्स को मजहब की तब्दीली की इजाज़त नहीं होगी। ये शरिया के भी खिलाफ है, बैनुल अक़वामी जनेवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के आईन के भी। अगर आप उसको कहें कि ये 90 दिन जो है मजिस्ट्रेट को अगर वो कबूल इस्लाम है तो एक जज के सामने पेश होगा, एडिशनल सिविल जज के सामने पेश होगा और वो वहाँ पे इंडोर्स करेगा, फिर वो 90 दिन का इंतज़ार करवाएगा। 90 दिन के अंदर अगर वो मर जाता है तो वो कौन सा मजहब पे मरेगा, उसका विरासत का क्या हुक्म होगा, तदफीन का, तजहीज़ का, तकफीन का। इस तरह से बहुत सारे सवालात थे। उन एतराज़ात के समेत हमने उनकी तरफ जो है वो भेज दिया है। नाज़रीन, ये आपने देखा वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर की जानिब से इस मुजव्वज़ा जो बिल है उस पर एतराज़ात लगा के वापस भेजने पर जो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल्लाह क़ादरी साहब का जो स्टांस है वो सबके सामने, और यह सब एक बड़ा वाज़े एक स्टैंड ले लिया गया है इस मामले के ऊपर। आगे होने क्या जा रहा है और इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस स्टैंस को यहाँ तक आते आते बड़ा अरसा लगा है और बड़ी मेहनत हुई है, अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर एक मुहिम चलाई जाती थी। एक लड़की वहाँ से निकली, वो पीछे आ गए, लोग आ गए, हिंदू आ गए और उन्होंने जनाब कहा हमारी बेटी चली गई, और उधर से जनाब पूरा पाकिस्तान का मीडिया पीछे हो गया कि जनाब अक़लियतों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी एक तमाशा बनाया जाता था। आप अंदाज़ा करें, उसके बाद ये साबित हो जाता था कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है और ये लड़की जो है उसने मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम कबूल किया और उसकी उम्र का भी साबित है, और फिर ये चुप हो जाते थे। इनको सांप सूंघ जाता था। एक 5-6 साल की कैंपेन चली और उस कैंपेन की बैकग्राउंड के ऊपर
وہ جو سندھ اسمبلی کا بل تھا کہ جس کے خلاف پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یہی بل تھا تقریباً جس بل کو انہوں نے اب ریجیکٹ کر کے بھیجا ہے. لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ سندھ اسمبلی سے ہم ڈسے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ بل کسی نہ کسی طرح منظور کروا لیا جائے گا، اور شہری رحمان صاحبہ نے جس طرح اس کو وہ انگلف کر لیا تھا اس سارے معاملے کو، اور پہلی کمیٹی کے اندر بھی اس کو تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی اور پھر دوبارہ ڈٹھائی کے ساتھ اس کو پیش کر دیا، تو ہم نے اس کی آواز اٹھائی، ہم نے بھی اٹھائی، علماء کرام نے اٹھائی، باقی دنیا کے ہر طبقے میں جہاں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے انہوں نے آواز اٹھائی. آج نور اللہ قاضی صاحب نے اپنی ایک اور پریس کانفرنس، اسی پریس کانفرنس میں جواب دیتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور وہ بات یہ کی ہے کہ پاکستان کے تقریباً 4 پروونسز کے اندر جو سب سے زیادہ ہندو آبادی ہے وہ سندھ کے اندر ہے، اور وہ بھی ایک خاص 1 یا 2 ضلعوں کے اندر ہے، باقی نہیں ہے. بلوچستان میں اندر میں رہا ہوں، خود بلوچستان میں بھی بہت کم آبادی ہے، لیکن وہ آبادی بھی بڑے آرام سے اپنی زندگی، اپنے رسومات سب کچھ گزار رہی ہے. کہیں پر بھی پنجاب میں 0 ہے کہ کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا وہ معاملہ ہو، بلوچستان میں 0 ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی کا کوئی معاملہ ہو، کے پی کے میں 0 ہے. سندھ کے بھی 2 اضلاع کے بارے میں 2 یا 3 کیسز تھے جس کے اوپر اتنا بڑا بل لے کے آنا اور سارا کچھ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی، ایک کوشش کی گئی تھی. اسی لیے ہم نے اس بل کو خاص طور پہ سامنے رکھا. اور میں آج جیسے سچی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس تیز رفتاری جو ہے، اس تیز رفتاری کی داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس تیز رفتاری انہوں نے باقی کسی بل میں تو شاید نہیں دکھائی، نہ ہماری اسلامی شریعت کورٹ دکھاتی ہے، لیکن اس بل کے اندر خاص طور پہ قبلہ ایاز کی سربراہی کے اندر جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے اس بل کے اندر خاص طور پہ اپنی صورت دکھائی، تیزی دکھائی. اور یہ صاحب یہ جو آواز اٹھی ہے، یہ جو آواز اٹھی، دیکھیں نا، جب آواز اٹھتی ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، آپ کی آواز اٹھتی ہے، آپ جیسی اور دیگر آوازیں اٹھتی ہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4-5 سال سے جو آپ نے اس کا تاریخی پس منظر بھی اس سے پہلے پروگرامز میں بیان آپ کر چکے ہیں، یہ وجہ ویسے کیا ہے، کون لوگ ہیں اور اس کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو ذرا دکھانا پڑے گا. یہ بھی تو بتائیے کہ اس کے پس منظر میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کو زبردستی پاس ہی کروانا چاہتے تھے. میں وجہ بتاتا ہوں اور وجہ بڑی واضح ہے. دیکھیں 1920 میں شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع ہوئی تھی جہاں سے RSS نکلی تھی، راشٹریہ سیوک سنگھ، اور ان کا ایک تصور یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں سوائے ہندو کے کسی اور کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ ذاتیں جیسے راجپوت ہیں، بھٹی ہیں، جاٹ ہیں، وڑائچ ہیں، اس طرح کے لوگ جو کہ یہاں کی لوکل مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی ذاتیں تھیں، اگر میں کوئی شخص جو ہے وہ ہندو ہو چکا ہوا ہے تو گھر واپسی کی ایک موومنٹ چلتی ہے، اس کو گھر واپس لایا جائے اور اس کو دوبارہ ہندو بنایا جائے. جبکہ وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں، مثلا سید ہیں، ارائی ہیں، اس طرح کے لوگ، یا عباسی ہیں یا ہاشمی ہیں، ان لوگوں کو، یا پٹھان ہیں، ان لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے. یہ موومنٹ بڑی سخت سدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں تھی. تو اس نے ظفر علی خان لکھا تھا کہ کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح کنیوں میں، جب یاد نہیں آ رہا ہے کہ چکی سنگٹھن کی آستہ شدھی کی چھلنی کا، جو آٹے کی طرح، جو گندم کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح چھنیے. تو اس زمانے میں ایک موومنٹ بنی تھی، اس سے RSS نکلی. جیسے ہی نریندر مودی کی موومنٹ وہاں پر آئی ہے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کی ہے اور دنیا میں بدنام ہونے شروع ہوئے ہیں، پاکستان میں کچھ NGO نے یہ ایجنڈا اٹھایا کہ چلو پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں. یعنی وہاں تو لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اور یہ سب قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں، ہم ان کو ذرا لے لیتے ہیں. السلام علیکم قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. قبلہ ایاز صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مجھے لگتا ہے اور یہ سب قبلہ ایاز صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی لائن جناب. اچھا قبلہ ایاز صاحب بڑا پوچھا جی اور یہ صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. اور یہ صاحب کیمرہ صاحب، یہ جو بل آپ کے پاس آیا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ سندھ اسمبلی سے چلا آ رہا تھا، اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آیا
اور اس کی میں ابھی بیک گراؤنڈ یہ بیان کر رہا تھا کہ کچھ این جی اوز نے جس وقت وہاں پر انڈیا کے اندر ایک بہت طوفان اٹھ گیا تھا، انڈیا پر بدنام ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو واپس کنورٹ کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کنورٹ کیا، یہاں پر ایک صورتحال بنی، اور پاکستان میں تو اس کا ایشو نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بہت زبردست بات کی کہ اس کو بغیر وداؤٹ گیونگ اینی ٹائم فوری طور پر اس کو رسپونڈ کر کے آپ نے بھجوا دیا۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے نقصانات خاص طور پہ اسلامی حوالے سے بھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یا مقبول جان صاحب، بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ میری رائے پوچھی۔ دراصل یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ سندھ اسمبلی سے یہ بل شروع ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے، یہ پھر دب گیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ یہ مرکزی وفاقی لیول پہ یہ بات آ گئی۔ لیکن میں بہرحال کریڈٹ دیتا ہوں اپنے محترم وفاقی وزیر مذہبی امور کو کہ انہوں نے بہت ہی دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ ہماری وزارت اس بل میں اسٹیک ہولڈر ہے، اور جب تک ہم اس کو ویٹ نہ کریں اس وقت تک یہ بل آگے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بنائی کچھ علماء کو، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ بھی اس سلسلے میں مشاورت کی۔ ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ آپ کا جو ریسرچ ونگ ہے وزارت مذہبی امور کا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ریسرچ ونگ ہے، یہ اس بل کا مکمل دفعوار جائزہ لے اور جو ٹینشن ایریاز ہیں ان کی نشاندہی کرے۔ چنانچہ ہمارا اس پہ تو اتفاق ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جبری تبدیلی مذہب ہے۔ ہمارا تو بیانیہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب نہیں ہے۔ چنانچہ جب بیانیہ ہی ہماری ریاست کا یہ ہے تو پھر اس قسم کے بل کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1۔ دوسری بات ہم نے کی کہ جہاں تک جبری تبدیلی مذہب ہے تو اس پہ تو کبھی سوال ہے ہی نہیں، کیونکہ شریعت میں بھی جبری تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین 1973 کا جو آئین ہے اس کے اندر بھی جبری تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حکومت اس سلسلے میں یا قومی اسمبلی کوئی ایک تعزیری سزا کا اعلان کرنا چاہتی ہے یا قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہماری جو مشاورت ہوئی ہے تو اقلیتیں اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اگر کوئی اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے تو ان کا کوئی اعتراض نہیں۔ تو اب پرابلم ایریاز کیا ہیں؟ پرابلم ایریاز یہ ہیں کہ نئی نسل جو ہے ایک بڑی تعداد میں اسلام کی طرف آ رہی ہے مختلف مذاہب میں۔ اسی طریقے سے جو غریب علاقے ہیں وہاں پہ شادیوں کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ مثلا ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو اس کو میں یہ کہتا ہوں سوشل ایک کنورژن، کہ وہ سوشل یعنی معاشرتی حالات کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹینشن ایریا ہے ہی تو پھر اس کو انتظامی طور پر ایڈریس کیا جائے۔ اس علاقے میں تعلیم نہیں ہے، اس میں ہسپتال نہیں ہے، اس میں جو بنیادی شہری سہولیات نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو ان کا اضافہ کیا جائے تو یہ مسئلہ از خود زیادہ نیچرل کورس کی طرف آ جائے گا۔ لیکن یہ جو اس کے بعد کی شکیں ہیں کہ 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی عدالت کوئی اسلام قبول کرے تو وہ عدالت میں جائے گا، وہ باقاعدہ ایک لمبا پروسیس، اور 18 سال سے قبل اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ باتیں شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی وزارت مذہبی امور کے دونوں کے ریسرچ ونگز کا اتفاق ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اس پر آپ اپنی رائے دے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو مزید ذرا آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر، اور اسی موضوع کے اوپر مزید بھی ہم بات کرتے ہیں جس کے اوپر کر رہے ہیں ہم کہ جو جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا جو مجوزہ بل ہے اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر مشتاق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سینیٹر صاحب، اور یہ صاحب سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں تو ذرا ان سے سوال کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی ان سے۔ میں آواز آ رہی ہے سینیٹر صاحب۔
یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی کہ یہ ابھی تقریباً آدھی منزل ہوئی ہے. ظاہر بات ہے 2016 سے یہ آپ خود دیکھیں کہ ایک سلسلہ یہاں پاکستان کے اندر خاص طور پہ 2016 سے پہلے 2011-12 سے ہی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, میڈیا کے تھرو, اخبارات کے تھرو, این جی ایس کے تھرو, اور خاص طور پہ کہا گیا کہ شاید پاکستان میں جو ہے صرف سوائے جبری مذہب تبدیل کرنے کی کچھ ہو نہیں رہا. پھر آخری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آیا, سندھ سے ہار گئے تو یہاں آ گئے. تو آپ نے ماشاءاللہ خاصی ایفرٹ کی, آپ نے لوگوں کو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, ہر جگہ کا زندہ کیا, لوگوں کو جیسا کہتے ہیں روح پھونکی. اب یہ بتائیے کہ آگے جو مرحلے ہیں وہ تو زیادہ مشکل ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اعتراض لگا کے جب واپس آ جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کمیٹی کے اندر ہیں اس کمیٹی میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بل کو مکمل طور پر مسترد کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ صاحب میں آپ کا, عثمان بھائی کا بہت مشکور ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف ایک آواز دی ہے. آپ جیسے دانشور, اہل علم اور مخلصین اگر نہ ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. آج ہماری موقف کی, آپ کی موقف کی تائید کی وزارت مذہبی امور نے, اور انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر, جج کے سامنے پیشی, 90 دن کا انتظار, یہ اسلام کے, شریعت کے, دستور کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور اس بل کو مسترد کر کے واپس کر دیا ہیومن رائٹس کو. تو یہ آپ لوگوں کی اور مخلص مسلمانوں کی فتح ہے. اور یہ سب میں ایک اور پہلو سے آپ کو آج بات کروں گا اس پہ, جو کہ بڑی عجیب و غریب ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس دن میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک آپ سے کہتے ہیں مباحثے میں گیا تھا, تو وہاں پہ بتایا گیا کہ جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی اس کے جو لوگ آئے تھے ہیومن رائٹس کی وزارت سے, انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جی ایس پی پلس جو جرنل سینیٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت بھی چاہتا ہوں میں, لیکن ہمارے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. ذرا ہیلو, آپ جاری رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ سینٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی, وہ سن لیں پھر آپ کی طرف ابھی آتے ہیں 2 منٹ میں. جی 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 سینٹر صاحب. ٹھیک ہے. تو میں مفتی صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں, اور اچھی بات ہے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں. تو میں اس کے بعد پھر دیکھا کہ یہ کیوں یہ جی ایس پی پلس کا, تو مجھے یورپی یونین کی ایک قرارداد ملی جو 2020 قرارداد میں پاکستان کو دی ہے. پاکستانی حکومت بالکل اسی گائیڈ لائن کے اوپر چل رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا, اور یہ سب میں کچھ چند جملے اس قرارداد سے جو میرے ہاتھ میں ہیں میں وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری پارلیمنٹ اور حکومت کہاں سے ہدایت لے رہی ہے. یہ وہ قرارداد ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا EU گائیڈ لائنز آن دا ڈیتھ پینلٹی آف 2013, یعنی ڈیتھ پینلٹی کے وہ خلاف ہیں, اس کے آپ نے خیال رکھنا ہے, قدر کرنی ہے. دوسرا یہ لکھا ہے whereas Pakistan controversial blasphemy laws have been in place in their present form since 1986 punishing blasphemy against the Prophet sallallahu alaihi wasallam with death or life imprisonment. دویم چیز, یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے whereas the judicial procedure in the blasphemy cases in Pakistan are highly flawed. پھر یہ تیسری چیز ہے. آپ چوتھی چیز آپ دیکھ لیں, یہ بڑی عجیب و غریب ہے, یہ آپ سن لیجئے ذرا. Where is the situation in Pakistan continued to deteriorate in 2020 as the government systematically enforced blasphemy laws and failed to protect religious minorities from the abuses by non-state actors with a sharp rise in targeting killings, blasphemy cases, forced conversions and hate speech against religious minorities including Ahmadi, Hindu, Christian and Sikh, and whereas abduction, forced conversion to Islam, rape and forced marriage remained in imminent threat to the religious minorities, women and children in 2020, particularly those from Hindu and Christian religion. اب انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ فورس کنورشن ہو رہی ہیں, اور پاکستان, یہ یورپی یونین کہہ رہی ہے پاکستان حکومت کو کہ یہ تم کرو گے تب ٹھیک ہو. یہ جملہ سن لیجئے. جی جی. اور یہ سب یہ جملہ سن لیجئے. urges Pakistan to repeal section 295B and C of the National Penal Code and to respect and uphold the right of freedom of thought. ٹھیک صحیح ہے, یہ سن لی. میں مفتی صاحب کی رائے لے لو پھر میں آتا ہوں. اچھا مفتی صاحب, یہ انہوں نے جو پورا یورپی یونین کا پریشر بتایا ہے سارے معاملے کے اندر, اب آپ ذرا بتائیے گا کہ ابھی صرف مذہبی اس نے ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے نہیں منظور کیا, اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا.
کیا پاکستان کی اسمبلی میں اتنے طاقتور قسم کے لوگ ہیں کہ جو یورپی یونین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری حکومت کھڑی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اوریہ مقبول جان صاحب، ہم ایک خود ملامتی قوم بن کر رہ گئے ہیں. یقیناً ہم میں خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن ہم نے اپنے آپ کے بارے میں ایسا فرض کر لیا ہے، بلکہ مان لیا ہے کہ دنیا کی ساری خرابیاں جمع ہو کر ہمارے اندر در آئی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس گزشتہ کچھ عرصے میں جتنے قوانین منظور ہوئے ہیں اس کی بابت ہماری جو میٹنگز ہوئیں، چیف منسٹرز، لا منسٹرز، چیف سیکریٹریز، لا سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، اعلیٰ جو سیاسی عہدوں پر ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، یقین جانیے کہ ان سب نے کہا یہ جو وقت بل تھا کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس پارلیمنٹ نے اور جن اسمبلیوں نے یہ قوانین پاس کیے ہیں، یہ بل سندھ میں تو پہلے ہوا تھا یہ فورسڈ کنورشن کا، لیکن اس کو پڑھتا کوئی نہیں ہے. این جی اوز یہاں فارن فنڈڈ پلانٹڈ ہیں، وہ یہ چیزیں مرتب کرتی ہیں. پھر کسی بیگم صاحبہ کو جو اسمبلی میں ہیں، خواہ وہ اپوزیشن کی ہوں یا گورنمنٹ کی ہوں، وہ اس کو اسمبلی میں ٹیبل کر دیتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے پاس کر لیا جاتا ہے. اور اس میں نے ابھی لکھا بھی ہے، مزید لکھ رہا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس کا عنوان جبری تبدیلی مذہب نہیں ہونا چاہیے یا امتناع جبری تبدیلی مذہب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امتناع قبول اسلام ہونا چاہیے. درست. کہ انہوں نے وہ قانون بنایا کہ جو یورپ اور امریکہ میں خود بھی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اگر وائٹ ہاؤس کے سامنے کوئی 10 سال کا گورا لڑکا یا لڑکی کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، تو امریکہ کا قانون انہیں کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن یہاں پر اسے جرم قرار دیا گیا ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ جو لبرلز میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ تاثر دنیا کو دیا ہے کہ قبول اسلام اور جبر لازم و ملزوم ہیں. حالانکہ عثمان کاکڑ جو اس کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اس کی انکوائری کی تو 95% کیسز میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے. آپ کے علم ہے کہ گوٹلی میں جو 2 ہندو لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا، میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور چیف جسٹس اسلام آباد نے سو موٹو ایکشن لیا، ان کو بلایا. اگر مسلمان کی بیٹی ہو تو دارالامان بھیجا جاتا ہے، مگر وہ ہندو لڑکیاں تھیں، ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ بھیجا. 2 ہفتے کے بعد آؤ، اور 2 ہفتے کے بعد آ کر انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور شادی کی ہے. ٹھیک. اور میں سینٹر مشتاق صاحب کو وقت کم ہے سینٹر مشتاق صاحب، یہ کیفیت جو ہے یہ تو پورا کا پورا رونا ہے. ہم تو اس کو شاید ہم واحد ہیں جو ٹی وی پہ اس کو رو رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آگے کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے وہ لوگ جو کہ ظاہر بات ہے درد دل رکھتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی وہاں اسمبلی میں اسٹرینگتھ ملے؟ اوریہ صاحب، ایک تو مجھے اس بات سے اتفاق ہے، آئی پی ایس نے جو ایک بڑا مشہور تھنک ٹینک ہیں، انہوں نے 10 سال ریسرچ کی ہے یہ جو کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ اسلام کی طرف. اور ایک جملے میں وہ بتا دوں تو انہوں نے 6000 کنورٹڈ انڈیویجولز کو کانٹیکٹ کیا ہے، 180 آڈیو، 129 ویڈیو اور 29 جو ہیں وہ 103 جو ہے انڈیویجولز انٹرویوز، یہ انہوں نے کیے ہیں. صوفی غلام حسین آئی پی ایس کے آدمی ہیں، وہ سندھ کے ہیں خود، اور خود انہوں نے اس ریسرچ سے پہلے مرٹا صاحب کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. لیکن جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کی آنکھیں کھلی. میں سمجھتا ہوں یہ صرف ڈرامہ ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ جب وزارت مذہبی امور نے اس کو مسترد کر دیا تو جو پارلیمانی کمیٹی ہے
फोर्स्ड कन्वर्जन की, जिसका मैं भी मेंबर हूं और 29 मेंबरान हैं, उनका इजलास 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। जी, ठीक। ये इजलास फौरन मंसूख होना चाहिए और ये एक नकाती एजेंडे पर, इस बिल के ऊपर, हालांकि उस कमेटी का मैंडेट भी नहीं है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन उसके ऊपर इस बिल को रखा गया है, फौरी तौर पर इसको वापस ले। नंबर 2, उन लोगों के नाम और चेहरे हमें बताए जाएं जिन्होंने ये हरकत की है, जो वक्तन फोक्तन पाकिस्तान को कठेरे में खड़ा करता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम करता है। इस हुकूमत के अंदर या वजारत इंसानी हुकूक के अंदर जो अमेरिकन वायरस है, इस हुकूमत में जो अमेरिकन वायरस है, मैं नाम ले लेता ना श्री मजारी का, सामने आने चाहिए, मैं ताकि नाम लोग उसको पहचान सकें। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं नाम ले लेता हूँ सेनेटर साहब, मैं श्री मजारी का नाम लेता हूँ। और यह साहब हमें एक ब्रेक लेना होगा। वैसे चूंकि वक्त कम है, वैसे गुफ्तगू मजीद और भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त कम है, एक ब्रेक लेना है। सेनेटर मुश्ताक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हमारा जो एक और दूसरा मौजू है उस पर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और बात हम करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दौरे अमेरिका के हवाले से। सलाम, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है और 24 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी होनी है। और यह साहब, ये भारतीय वज़ीर आज़म यहाँ जा रहे हैं, क्या वैसे आप तवक्को कर रहे हैं ये मुलाकात में वैसे क्या होने जा रहा है? देखें, बाइडन और मोदी की जो मुलाकात है उसके बारे में एक शेर बड़ा खूबसूरत है कि आ इंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, तो हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। तो वो वही वाली कैफियत है जो उसने, जो बाइडन ने तकरीर की है, उसने रोना रोया है चीन का और मोदी ने रोना रोया है अफगानिस्तान का। ठीक है, हर दोनों के अपने अपने जख्म हैं। असल मसला यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी का पूरा एजेंडा जो है वो 5 नुकाती एजेंडा वो कहते हैं, उनका जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है 5 नुकाती एजेंडा है कि हम सबसे पहले तो उनको कहेंगे कि आप फौरी तौर पर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो दें और अफगानिस्तान को रोकें कम अज़ कम उस सूरत हाल से जिस सूरत हाल में एक दहशतगर्द मुल्क बन सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो उससे और बाकी चीज़ों के थ्रू जो है शंघाई कॉरपोरेशन का रुकन है, तो खित्ते के अंदर ऐसी तंजीमों को हवा मिल सकती है कि जिन तंजीमों से मुख्तलिफ किस्म के इनकलाबात आ सकते हैं, शोर मच सकता है, ये चीज़। और तीसरा उसके साथ मुझे उसने ये कहा है कि अपना ये जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया और अमेरिका का जब भी एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर इंडिया को ख़ास तौर पे पार्ट दिया जाए और उसके मैक्सिमम मदद की जाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, हलकों के अंदर, जैसे कि मतलब आप सोच सकते हैं कि एनर्जी के अंदर हो और एटमी रिजर्वायर्स हैं उसके अंदर हो और बाकी इस मामला। असल मसला ये है कि इस वक्त इंडिया कार्ड खेलना चाह रहा है और अमेरिका भी अपने कार्ड खेलने के ऊपर है। मोदी का मसला यह है कि इंडिया को ने बहुत बुरी तरह अमेरिका को डिच किया है और अमेरिकन कहते ये हैं कि अमेरिका की जो शिकस्त है अफगानिस्तान में उसका कम से कम 25% जो है वो इंडिया पे जाता है, क्योंकि वो समझते थे कि जिस वक्त हम यहाँ से निकलेंगे तो रीजन के अंदर से इंडिया जो है यहाँ हमारा चार्ज ले लेगा और इनके साथ अफगानों के साथ मिलकर जो उनकी 3 लाख फौज बनाई है इसके साथ मिलकर जहाँ पर एक अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएगा और उनको टेक्निकल और सपोर्ट देगा। वो तो हो नहीं सका। इंडिया भाग गया, इंडिया भाग गया ना। इंडिया तो पहला मुल्क था जो वहां से भागा और ऐसे भागा जैसे दुम दबा के भागा। आप खुद सोचें कि $3 अरब की इन्वेस्टमेंट छोड़ के भाग गया। तो अब इंडिया को मुकाबले में सोच रहे हैं कि जिस इंडिया ने हमारे साथ ये किया है वो चीन के मुकाबले में क्या करेगा हमारे साथ। जब हम चीन से लड़ाई शुरू करेंगे और हमारा तो सारा जोर ही चीन के साथ, इंडिया के ऊपर, चीन के साथ। तो मोदी के बारे में और ये साहब फिर तो भारत तो फिर उसकी तो सारा पोल खुलकर सामने आ गया। अमेरिका दोबारा भारत पे एतबार करने के लायक रहेगा या? अच्छा, असल मतलब यह है कि भारत ये कहता है कि अगर अमेरिका नहीं करता तो हम बरतानिया और फ्रांस और इन लोगों को, मुल्कों को साथ मिला के हम अफगानिस्तान के मसले में दोबारा वहाँ एंटर हो जाएंगे। अब वो बरतानिया को भी थोड़ी सी खुजली हो रही है क्योंकि वो भी समझते हैं, आपको पता है कि जो उसने जो उसका बरतानिया वज़ीर जो बाइडन ने कहा था, अब
امریکہ جو ہے یہ نو مور انٹرنیشنل سپر پاور نہیں رہا، کیونکہ یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، یہ وقت سے پہلے بھاگ جاتا ہے اور یہ مکمل طور پہ اپنے سپر پاور کی حیثیت سے کھو چکا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بائیڈن کو اپنی لڑائی کی پڑی ہوئی ہے، چین کی کنٹینمنٹ کی پڑی ہوئی ہے، آسٹریلیا کو، جاپان کو اس نے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ ایک عجیب کھچڑی سی پک رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مودی صاحب اپنا جیسے کہتے ہیں لچ تلنا، وہ بہت بڑا لچی کہتے ہیں چھوٹی سی پوری کو، وہ بڑی بڑی پوری جو تلنے کو کہتے ہیں لچ تلنا، وہ اپنا لچ تلنے کے چکر میں ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے تاکہ میں افغانستان کو کم از کم وہ دور کر۔ اور افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان نے ابھی تو IPL تک پہ پابندی لگا دی ہے، یعنی وہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ انڈینز کھلاڑی جو تھے وہاں ویلکم ہوتے تھے اور وہاں پر ان کو کھیلا جاتا تھا، اور افغانستان کے کھلاڑی کرکٹ کے جو تھے ان کے ساتھ انسپریشن لیتے تھے۔ یہ حالت وہاں آ گئی ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بہت بڑی ملاقات ہے، اور اس میں ملاقات میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو مکمل طور پہ امریکہ جو ہے اس کا سہارا جو ہے انڈیا سے چلا جائے گا اور وہ کوئی اور راستہ سوچنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے رو دھو کے کہے گا اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، چلو آپ انڈیا کے ساتھ ہی ہم گزارا کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک بار پھر جو ہے اس کے اوپر وہی اعتماد کرتے تھے، پھر آزما لیتے ہیں اسی کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اوریہ صاحب۔ اور ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا۔ ان موضوعات پر گفتگو کی فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔